अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल है ये, जिससे मैं आपसे मुखातिब हूँ। और इस यूट्यूब चैनल पर हम जो किताब पढ़ रहे हैं उसका नाम है महफ़िल व मजालिस, हिस्सा अव्वल। इसका पहला हिस्सा हमारे ज़ेर मुतालिया है। अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी इसके मुसन्निफ़ हैं। और किताब पढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं पेज नंबर 54 पर, जहां पर डिटेल्स जो दी गई हैं वो मौलाए कायनात हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, पहली रजब है और उस पहली रजब का दिन तकरीबन ढलने वाला है, और मैं ये सआदत हासिल कर रही हूँ कि मौलाए कायनात की विलादत के महीने में जो पहला ही दिन है, जो कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद की विलादत का दिन है, मैं उसमें मौलाए कायनात के बारे में जो कुछ इस किताब में लिखा गया है वो पढ़ने की सआदत हासिल कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। हेडिंग जो लिखी हुई है वो है मौलाए कायनात हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। इसमें मुबारक अली हैदर एलिया, लक़ब मुर्तज़ा अमीरुल मोमिनीन वग़ैरह, कुनियत अबुल हसन अबुल आइम्मा, वालिद माजिद इमरान, कुनियत अबू तालिब, वालिदा माजिदा फ़ातिमा बिन्त असद, विलादत 13 रजब सन 30 आमुल फ़ील, खाना काबा बरोज़ जुमा, अज़वाज जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल बनीन वग़ैरह, औलाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम, जनाब मोहम्मद हनफिया वग़ैरह। शहादत 21 रमज़ानुल मुबारक यकशंबा, उम्र मुबारक 63 साल, कब्र मुताहर नजफ़ में है। आइए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 55। यहाँ पर दूसरी महफ़िल, पहली महफ़िल जो थी वो हमने पढ़ी किताब की इब्तिदा में रसूल मुकर्रम इस्लाम के बारे में थी, दास्तान अज़मत रसूल मुकर्रम इस्लाम अलैहिस्सलाम। अब ये दूसरी महफ़िल है, दास्तान अज़मत मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानल्लाहु व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अलैना लिल हुदा व अन लना लिल आखिरति वल ऊला। इरशाद जनाब अक़दस इलाही हो रहा है, बेशक हिदायत की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है और दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे हाथों में है। ये खुली हुई हकीकत है कि मालिक कायनात ने हिदायत बशर का इंतज़ाम रोज़ अव्वल से अपने हाथों में रखा है, और तारीख़ इंसानियत में कोई दौर ऐसा नहीं गुज़रा जब इसने कोई हादी और राहबर मुकर्रर ना किया हो और हिदायत इंसानियत का कोई इंतज़ाम ना किया हो। आगाज़ तख्लीक़ में बशर से पहले अबुल बशर को रहनुमा बनाकर पैदा होना करना खुद इस बात की दलील है कि कुदरत इस बात को गवारा नहीं कर सकती कि दुनिया में गुमराहों का वजूद रहे और रहनुमा का वजूद ना रहे, हिदायत हासिल करने वाले रहें और हिदायत देने वाला ना रहे। उसने ये तय कर लिया है कि जब तक कायनात में कोई एक हिदायत लेने वाला रहेगा, हिदायत देने वाला ज़रूर रहेगा, चाहे पर्दे गैब ही में क्यों ना रहे। और खुली हुई बात है कि जब उसने आगाज़ कायनात में ये बर्दाश्त नहीं किया तो अंजाम में कैसे बर्दाश्त करेगा। बल्कि मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि तख्लीक़ कायनात में आदम का सबसे पहला रहनुमा बनाकर पैदा होना इस बात की दलील है कि रहनुमा राहरू से पहले होता है। तो अब मुझे कहना पड़ेगा कि जिस तरह कल कोई राहरू नहीं था लेकिन रहनुमा था, इस तरह कल कोई राहरू ना रह जाएगा
لیکن رہنما بہرحال قائم رہے گا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، پیج نمبر 56۔ تخلیق آدم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ رہنما کی خلقت میں ایک خصوصی اہتمام بھی برتا جاتا ہے، جیسا کہ روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ قدرت نے خلقت آدم کے لیے خصوصیت کے ساتھ مٹی فراہم کرائی اور پھر مدتوں اسے خمیر کیا گیا، پھر پیکر آدمیت تیار کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، پھر ملائکہ سے سجدہ کرایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ رہنما کی تخلیق میں ایک خصوصی اہتمام برتا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل جب قدرت نے تخلیق آدم میں اتنا اہتمام برتا تھا تو پھر تخلیق نوح علیہ السلام، ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام میں یہ اہتمام کیوں نہیں برتا گیا؟ اور اگر برتا گیا تو اس کا تذکرہ دامن قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ قدرت نے ہر نمائندے کی خلقت میں کوئی نہ کوئی اہتمام ضرور برتا ہے، جیسا کہ تاریخ کے بعض واقعات کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے، لیکن تفصیلی تذکرہ صرف خلقت آدم میں اس لیے کیا گیا کہ انسان پہلی ہی منزل پر اس نقطے کو پہچان لے۔ اس کے بعد تو خود ہی اندازہ کر لے گا کہ جب پہلے رہنما میں یہ غیر معمولی اہتمام کیا گیا ہے تو دوسرے رہنماؤں میں یہ اہتمام کیوں نہ رکھا جائے گا، اور یہی انداز میں نے ہر منزل پر دیکھا ہے۔ نبوت کے آغاز میں پہلے نبی کو اہتمام سے پیدا کر دیا تاکہ نبوت کی انفرادیت کا اندازہ ہو جائے، اور امامت کی منزل میں پہلے امام کو بڑے اہتمام سے خلق کر دیا تاکہ امامت کی جلالت کا اندازہ ہو جائے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، پیج نمبر 57۔ نبی سب نبی ہیں اور امام سب امام ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نبوت کی منزل میں آدم علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرایا گیا، اور نہ امامت کی منزل میں علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ وہ تاریخ آدم میں نبوت کا امتیاز تھا اور یہ تاریخ نبوت میں آدم کا امتیاز تھا، اور یہ تاریخ امامت میں علی علیہ السلام کا امتیاز ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح آدم خلیفۃ الناس نہیں بلکہ خلیفۃ اللہ تھے، اسی طرح علی خلیفۃ المسلمین نہیں بلکہ خلیفۃ اللہ تھے۔ علی کا درجہ معین کرنا ہے تو آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع کرو۔ علی علیہ السلام کے سلسلے میں کوئی دوسرا بشر نہیں آ سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ مولائے کائنات نے خود اعلان فرما دیا تھا کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں۔ اور جب چاہنے والوں نے حیرت سے پوچھا، مولا یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم تو آپ کو خلیفہ بلا فصل اور پہلا امام مانتے ہیں۔ تو فرمایا بے شک میں چوتھا خلیفہ ہوں۔ عرض کی مولا جلدی وضاحت فرمائیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے قرآن حکیم نے چند خلافتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا، اس کے بعد ہارون کو خلیفہ بنایا، اور آخر میں مجھے خلیفہ قرار دیا۔ تو میں ان تینوں خلفائے الہی کا چوتھا خلیفہ ہوں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ مولائے کائنات نے اس تفصیل سے دو باتوں کو واضح کر دیا۔ اول تو یہ کہ میرا سلسلہ الہی خلفاء سے ہے، مسلمانوں کے خلفاء سے نہیں، مجھے ان سے نہ ملانا، اور میری منزل کا تعین کرنے کے لیے ان کا سہارا نہ لینا۔ یہ خاطی ہے میں معصوم، یہ جاہل ہے میں عالم، یہ گناہگار ہے میں پاکیزہ کردار، یہ بت پرست ہے میں بت شکن، یہ مشرکین کے گھروں میں پیدا ہیں اور میں خانہ زاد کبریا میں۔ پیج نمبر 58۔ یہ آغاز میں ظلمت تھے اور انجام میں مادیت، اور میں آغاز میں نور کامل تھا اور انجام میں نور مجسم۔ ان کی خلقت مادہ سے ہے، میری خلقت نور سے ہے۔ ان کی خلقت جہالت کے ساتھ ہوئی ہے، میری تخلیق تلاوت قرآن کے ساتھ۔ ان کی خلقت مشرک عورتوں کے ہجوم میں ہوئی، میری خلقت حوران جنت کے حضور میں ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا بہترین الفاظ استعمال کیے ہیں، اور کیا استعارے ہیں، اور کیا بہت بہترین ماشاءاللہ سے۔ انہیں دنیا نے اپنا نمائندہ بنایا ہے، مجھے اللہ نے اپنا جانشین بنایا ہے۔ انہیں امامت کی امداد نے صاحب اقتدار بنایا ہے، مجھے الہی کرم نے
انہیں امت کی امداد نے صاحب اقتدار بنایا ہے، مجھے الہی کرم نے جنت و جہنم کا مختار بنایا۔ واہ! انہیں دنیا کے خزانوں نے غنی بنایا، مجھے الہی دولت نے امیر بنایا ہے۔ انہیں بندوں کے مفادات نے القاب و خطابات عطا کیے ہیں، میری شان میں عرش الہی سے آیات اتری ہیں۔ اور مختصر یہ کہ انہوں نے تاج شاہی کو زینت سر بنایا ہے اور میں نے تاج حکومت کو ٹھوکروں میں رکھا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ مولا کائنات نے اگر ہم دیکھیں تو وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ مولا اپنی نالین سی رہے ہیں اور ابن عباس نے کہا کہ مولا آپ تخت حکومت پر ہیں، لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، عمراء وزراء لوگ موجود ہیں ملنے کے لیے۔ مولا نے کہا تھا کہ میری اس جوتی کی کیا قیمت ہوگی؟ کہا تھا کہ جس میں یہ ابن عباس نے فرمایا تھا کہ جس میں اتنے پیوند ہیں اس جوتی کی قیمت میں کیا بتاؤں؟ کہا کہ یہ دنیا، یہ حکومت میرے نزدیک اس جوتی سے بھی کمتر ہے۔ سبحان اللہ، یقیناً ایسا ہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسری طرف مولا کائنات، آئیے اب کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دوسری طرف مولا کائنات نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ قرآن مجید میں جس خلافت کا ذکر ہے وہ انبیاء کی خلافت ہے، اہل دنیا کی خلافت نہیں ہے۔ اس نے یا تو آدم علیہ السلام و داؤد و ہارون علیہ السلام کی خلافت کا ذکر کیا ہے، یا آیت ولایت میں میری حکومت کا تذکرہ کیا ہے، یا انبیاء و مرسلین کی جانشین کا تذکرہ کیا ہے، یا میدان غدیر میں میری عظمت کا اعلان کیا ہے، پہلے خلیفہ سے دین کا آغاز کیا ہے، یا آخری خلیفہ پر دین کی تکمیل کی سند دی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے دامن میں کسی خلافت کی گنجائش نہیں ہے۔ میں عظمتوں کی بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ میں اگر یہ تسلیم بھی کر لوں کہ سلاطین نے دنیا کے فضائل و مناقب میں بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ابھی علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں عظمتوں کی بحث میں نہیں جانا چاہتا، میں اگر یہ تسلیم بھی کر لوں کہ سلاطین نے دنیا کے فضائل و مناقب میں بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور قرآن حکیم نے انہیں بھی اپنا ممدوح قرار دیا ہے، تو بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ قرآن حکیم نے ان کی خلافت و حکومت کا کوئی تذکرہ کیا ہے، اور اگر تذکرہ کیا بحمد اللہ چاہنے والوں نے آج تک دعویٰ بھی نہیں کیا، یعنی جن کا تذکرہ کیا ہے دعویٰ بھی نہیں کیا۔ تو اب مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جس خلافت و امامت و حکومت و ولایت کا ذکر قرآن میں ہے وہ علی کا حصہ ہے، اور جس کا تذکرہ تاریخ میں ہے وہ سلاطین دنیا اور شاہان وقت کا حصہ ہے۔ پیج نمبر 59۔ اب امت کو اختیار ہے چاہے خلافت اور خلافت قرآن پر ایمان لائے یا خلافت تاریخ پر، اور جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا تب میں دیکھوں گا کہ حسبنا کتاب اللہ کتابی میں کتنا اثر ہے، اور مجھے یہ کہنے کا حق ہوگا کہ حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ ہم کرتے تو زیب بھی دیتا۔ یہ تاریخ کے پرستاروں کو حسبنا کا دعویٰ کرنے کا حق کہاں سے پیدا ہو گیا؟ لیکن ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اس لیے کہ خود قرآن ہی نے اپنے مفسروں کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا، اور خود قرآن ہی نے اپنے مفسروں کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور مرسل اعظم بھی تنہا قرآن کو چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ آپ نے بھی اعلان کر دیا کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت اور میرے اہل بیت۔ اب تو یہ واضح ہو گیا کہ تنہا قرآن پر ایمان لانے والا نہ خدا کا وفادار ہے نہ پیغمبر کا، اس کا ایمان نہ توحید پر ہے نہ رسالت پر، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعروں کی کوئی قیمت نہیں جب تک علی ولی اللہ پر ایمان نہ ہوگا، نہ لا الہ الا اللہ کام آئے گا، نہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، مجھے آج اسی خلافت الہیہ کی چوتھی اور سلسلہ امامت کبریٰ کی پہلی کڑی کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ قدرت نے اس کی ولادت میں کیا اہتمام برتا ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب مولا کائنات کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آئیں اور اپنے شکم اقدس کو دیوار کعبہ سے مس کر کے دعا کی، اے پروردگار، میں تجھ پر ایمان لائی، تیری کتابوں پر ایمان لائی، تیرے رسولوں پر ایمان لائی، معبود اس بیت کا واسطہ، اس کے معمار،
ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ، اور اے میرے پروردگار اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ راوی کہتا ہے کہ ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ دیوار خانہ کعبہ شق ہوئی اور نیا در پیدا ہوا۔ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر گئیں اور مولائے کائنات کی ولادت ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم پیج نمبر 60 پر پہنچ چکے ہیں۔ 3 روز خانہ کعبہ میں مقیم رہیں، دیوار اپنی اصل حالت پر پلٹ گئی۔ لوگوں کو واقعے کی خبر ہوئی تو چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے۔ یہ کیا قیامت ہوئی؟ یہ دیوار کیوں کر شق ہوئی؟ یہ دیوار کس طرح جڑ گئی؟ یہ فاطمہ بنت اسد ڈریں کیوں نہیں اور کس طرح اندر چلی گئیں؟ اور چلی گئیں تو باہر کیوں نہیں آتیں؟ دروازہ کھولنے کی کوشش کی گئی، لوہار بلائے گئے، قفل توڑنے کی بھی کوشش ہوئی، لیکن قفل کو نہیں ٹوٹنا تھا، نہیں ٹوٹا، دروازے کو نہیں کھلنا تھا، نہیں کھلا۔ 3 دن کے بعد از خود دیوار میں در پیدا ہوا اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر آئیں۔ پیغمبر اسلام استقبال کے لیے بڑھے، بچے کو چچی کی آغوش سے اپنی آغوش میں لیا۔ بچے کی آنکھیں بند تھیں، جیسے ہی نبی کی آغوش میں آیا آنکھیں کھول دیں اور جمال رسالت پر نظر ڈالی۔ پیغمبر نے فرتے مسرت سے اعلان کیا، یا علی، تو نے اپنی نظر کے لیے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنے علم کے لیے تجھے مخصوص کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیج نمبر 61۔ عزیزان گرامی، واقعے کی تفصیلات آپ کی نگاہ کے سامنے ہیں۔ غور کیجئے تو ہر لفظ ایک فضیلت اور ہر لمحہ ایک کرامت ہے، ہر منزل ایک شرف ہے اور ہر قدم ایک جلالت۔ زیادہ تفصیل کا محل نہیں ہے، صرف چند لفظوں کی طرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بنت اسد کو ولادت کی تکلیف کا سامنا ہوا تو گھر سے باہر کیوں نکلیں؟ ایسے موقع پر خواتین اپنے گھر میں رہا کرتی ہیں اور دوسری عورتیں دعا کے لیے مسجدوں اور عبادت گاہوں کی طرف جایا کرتی ہیں، لیکن یہاں فاطمہ بنت اسد نے کسی سے ذکر بھی نہیں کیا اور خانہ کعبہ تک چلی آئیں۔ پھر آئیں بھی تو ایسی پریشان نہیں کہ گھبرا کر اپنا مدعا بیان کر دیتی، بلکہ اپنے ایمان کا اعلان کیا، پھر اپنے مولود کی جلالت کا واسطہ دیا، آخر میں دعا کی۔ دعا کے بعد بھی دیوار شق ہوئی تو پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھ گئیں۔ آج اگر خدا نخواستہ اسی عمارت کی کوئی دیوار ٹوٹنے لگے تو آپ حضرات بھی یہاں نظر نہ آئیں گے، چچائی کے خاتون، اور وہ بھی ایسے سخت وقت میں جبکہ عورت سائے سے بھی ڈر جایا کرتی ہے اور پرچھائیوں سے بھی دہشت زدہ ہو جاتی ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھ جاتی ہیں اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ خیال بھی نہیں ہے کہ وہاں کون مددگار ملے گا، کہاں سے عورتیں آئیں گی، کون اس موقع پر ساتھ دے گا، کہاں سے آپ کے روزانہ کا انتظام ہوگا، کہاں سے آنے والے فرزند کی ضروریات فراہم ہوں گے۔ اس کے بعد قیامت یہ ہے کہ منظر کو دیکھ کر سارے شہر میں کوہرام برپا ہے۔ تمام افراد سمٹ کر خانہ کعبہ کے قریب آ گئے ہیں اور 3 دن گزرنے پر بھی جناب ابو طالب نہیں آئے۔ پیج نمبر 62۔ جنہیں آنا چاہیے تھا اور جن کی یہ ذمہ داری تھی، آج اگر ایسے موقع پر کوئی خاتون گھر سے باہر چلی جائے تو سب سے زیادہ فکر شوہر کو ہوگی۔ پھر ایسے ماحول میں جبکہ گھر کا دروازہ بند ہو اور کمک تک پہنچانا ممکن نہ ہو، کیا ابو طالب کو اپنے آنے والے لال کی فکر نہیں ہے؟ کیا فاطمہ بنت اسد کی زحمتوں کا خیال نہیں ہے؟ کیا انہیں مکے کے ہنگامے کی خبر نہیں ہے؟ کیا ان سے لوگوں نے اس عجیب و غریب حادثے کو بیان نہیں کیا؟ یقیناً یہ سب کچھ تو ہوا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ابو طالب کیوں نہیں آئے؟ اور قیامت یہ ہے کہ 3 دن کے بعد بھی پیغمبر اسلام آئے، ابو طالب نہیں آئے۔ عزیزان گرامی، واقعے کی خصوصیات صاف اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ولادت کسی عام بچے کی ولادت نہیں ہے، اس میں قدرت نے ایک خصوصی اہتمام برتا ہے اور اس کا انداز دنیا کے دوسرے افراد کی ولادت سے بالکل جداگانہ ہے۔
جبھی تو دیوار میں در بنا کے بلایا گیا ہے۔ اور بچہ بھی کیسا بچہ کہ 3 دن گزر گئے، آنکھ ہی نہیں کھولتا۔ ماں فطری اعتبار سے پریشان ہے، خدا نخواستہ کیا وجہ ہے کہ بچہ آنکھ نہیں کھولتا، اور بچہ ہے کہ آنکھ بند کیے ہوئے ہے۔ 3 دن کے بعد جیسے ہی آغوش پیغمبر میں آتا ہے فوراً آنکھیں کھول دیتا ہے۔ یہ کس نے بتایا کہ کس کی آغوش ہے، کس کی آغوش میں آ گیا ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ سے باہر آ چکا ہے؟ یہ کیسے اندازہ ہوا کہ یہ ماں کی آغوش نہیں ہے، رسالت کی آغوش ہے؟ یہ کس نے سکھایا کہ خانہ کعبہ کے اندر آنکھ نہیں کھولنا چاہیے، آغوش پیغمبر میں آ کر آنکھ کھولنا چاہیے؟ کیا بچے کو ماں سے زیادہ کسی سے انس ہے؟ اگر ایسا ہے تو ماں بچے کی شکایت کیوں نہیں کرتی؟ یہ کیوں نہیں کہتی کہ تیرا چھوٹا بھیا معاذ اللہ ایک نقص لے کر آیا ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں کھلتی؟ پھر نبوت کو کیا ہو گیا ہے کہ جب بر بنائے فطرت بچہ آنکھ کھولتا ہے اور جو چہرہ سامنے ہوتا ہے اسے دیکھتا ہے تو نبوت کا یہ ادا اس قدر پسند آ جاتی ہے کہ اتنی سی بات پر سارے علم کا فیصلہ کر دیتا ہے اور نظر سے علم کا سودا ہو جاتا ہے۔ پیج نمبر 63۔ ارباب اکرام، شعراء کے ہاں نظر سے سیراب ہونا تو دیکھا تھا، لیکن نظر سے کمالات کا منتقل ہونا نہیں دیکھا تھا۔ یہ آج دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے بچے نے ایک نظر میں سارے کمالات کا سودا کر لیا۔ یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے کہ بچپنے میں چہرے رسالت پر ایک نگاہ ڈالتا ہے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے، اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جاتا ہے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تفصیلات کی ضرورت نہیں، واقعے کی خصوصیات نگاہ میں آ گئے ہیں، اب اس کے سوا کچھ کہنے کی گنجائش نہیں کہ یہ خدا اور رسول کا ایک جانا پہچانا منصوبہ تھا جس کی رازدار جناب فاطمہ بنت اسد بھی تھیں اور جناب ابو طالب علیہ السلام بھی، اور بزرگوں پر اضطراب طاری نہ ہونا بھی اسی بنیاد پر تھا کہ سب کو راز الہی کی خبر تھی اور سب کو معلوم تھا کہ آج قدرت کا یہی اہتمام ہے اور واقعات کو اسی انداز میں پیش آنا ہے۔ اور اگر الگ الگ تفصیلات دریافت کرنا چاہتے ہیں تو مختصر لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جناب فاطمہ بنت اسد گھر سے نکل کر خانہ کعبہ تک اس لیے آئیں کہ آج کا مولود میرا نمائندہ نہیں ہے، پروردگار کا نمائندہ ہے۔ دعا سے پہلے ایمان کا اعلان اس لیے کیا کہ نافہم امت میرے ایمان کا اندازہ کر لے۔ پیج نمبر 64۔ اور کل بحث ایمان میں باپ کی طرح ماں کا ایمان بھی جھگڑے میں نہ پڑ جائے، اور جب میرا ایمان ثابت ہو جائے گا تو دنیائے عقل و ہوش کو سوچنا پڑے گا کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے مسلمان عورت کسی کافر مرد کی زوجیت میں نہیں رہ سکتی۔ اس طرح میرے شوہر کے ایمان کا بھی اعلان ہو جائے گا۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ دعا میں انبیاء اور کتب کا حوالہ دے کر اپنے ایمان کی وسعت اور اپنی معلومات کی بلندی کا اعلان کیا، اور معمار حرم کا حوالہ دے کر واضح کر دیا کہ خانہ کعبہ کے گرد بھی وسیلے کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب وہ لوگ خانہ خدا سے کیا لے جائیں گے جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں اور خدا تک بلا وسیلہ پہنچنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو کہنا پڑتا ہے کہ براہ راست جانے والے براہ راست ہی جائیں گے، اب کہاں جائیں گے اس کا فیصلہ روز قیامت ہوگا۔ اور اگر آج چاہتے ہیں تو اس حدیث کو پڑھ لیجئے جس میں مسلمان نے اپنے خدا کو بھی جہنم میں دھکیل دیا ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ جب جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا تو معاذ اللہ خدا بھی اپنا ایک پیر جہنم میں ڈال دے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عزیزو، مختار جنت کو اپنا وسیلہ بناؤ تاکہ جنت تک جانے کا راستہ ملے، ورنہ براہ راست وہیں جانا پڑے گا جہاں پہلے سے معاذ اللہ اپنے خدا کو بھیج دیا ہے۔ معمار حرم کا واسطہ دینے کے بعد اپنے مولود فرزند کا واسطہ دیا تاکہ دنیا پہچان لے کہ میرا لال دنیا میں آنے کے بعد ہی مشکل کشا نہیں ہے، عالم انوار ہی سے مشکل کشائی کر رہا ہے۔ پیج نمبر 65۔
اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ علی کو چھوڑنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ بھی نامکمل رہ جاتا ہے اور خانہ خدا کا قرب بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اہل بیت کو چھوڑ کر بیت سے چکر ہی ہاتھ آئے گا، طواف نہیں ملے گا۔ طواف کرنا ہے تو اہل بیت کو بھی پہچاننا پڑے گا اور ان پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ دیوار کے شگافتہ ہونے پر پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھ کر واضح کر دیا کہ فرار کرتی اگر کسی فرار کی ماں ہوتی، لیکن مجھے پہچانو، میں حیدر کرار کی ماں ہوں اور مجھے یہ دیوار کیا مروب کرے گی۔ میرا ہر رشتہ شجاعت کا ضامن اور ہمت و استقلال کا ذمہ دار ہے۔ میں ایک اسد کی بیٹی ہوں اور ایک شیر ذوالجلال کی ماں، میرے میدان سے ہٹنے کا کیا سوال ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آئیں تو اس بے نیازی سے آئیں کہ نہ ہمدردوں کا خیال ہے، نہ عورتوں کا انتظار، نہ آب و دانہ کی فکر ہے، نہ انتظامات ولادت کی کشمکش، اور زبان حال سے آواز دے رہی ہیں کہ یہ سب فکریں ہوتی اگر میں خود سے آتی، لیکن جب کسی کے بلانے پر آئی ہوں تو اب انتظام اسی کے ذمہ ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مجھے اس کے کرم پر اعتماد ہے کہ وہ کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا، اور اگر کسی دنیا والے کی آمد ہوتی تو مکہ کی عورتوں کو طلب کرتی، لیکن جب ادھر والے کی آمد کا مسئلہ ہے تو خدمت کے لیے بھی ادھر ہی کی عورتیں آئیں گی۔ چنانچہ روایت گواہ ہے کہ حوا آئیں، سارہ آئیں، مریم آئیں، حوران جنت آئیں اور فاطمہ بنت اسد کے مشکلات میں کام آئیں، اور قدرت نے اعلان کر دیا کہ اب فرق مراتب پہچان لو۔ جو مریم وقت ولادت خدمت کے لیے آئیں، ان کا مرتبہ بنت اسد کا مرتبہ نہیں ہو سکتا، اور ان کا لال فاطمہ علیہ السلام کے لال کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا نے بھی محسوس کیا اور اللہ نے بھی ثابت کر دیا۔ پیج نمبر 66۔ دنیا نے یوں محسوس کیا کہ مریم نے کے لال کو اللہ کا بیٹا کہا اور بنت اسد کے لال کو خدا مانا، اور خدا نے یوں محسوس کرایا کہ امامت کی آخری منزل پر مریم کے لال کو معموم بنا دیا اور بنت اسد کے آخری فرزند کو امام بنا دیا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور شاید قدرت کے اسی منصوبے کی کار فرمائی تھی کہ دنیا پریشان ہو کر خانہ کعبہ کے قریب آئی، لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام نہیں آئے۔ ابو طالب علیہ السلام آواز دے رہے تھے کہ فاطمہ علیہ السلام خود سے گئی ہوتی تو میں تلاش میں نکلتا، اور علی علیہ السلام میرے نمائندے ہوتے تو انتظامات کی ذمہ داری میرے اوپر ہوتی، لیکن جب خدا نے بلایا ہے اور آنے والا بھی اسی کا نمائندہ ہے تو ذمہ داری کا بار بھی اسی کے سر ہے۔ طالب و جعفر و عقیل کا انتظام میں نے کیا ہے اور علی کا انتظام پروردگار عالم کے ذمہ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب حالات کی پریشانی کی بنا پر ابو طالب علیہ السلام کے فرزندوں کی کفالت کا موقع آیا اور یہ طے پایا کہ ایک ایک بچے کو لے کر پال لیا جائے اور ابو طالب علیہ السلام کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے، تو علی بن ابی طالب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی لائے کہ دنیا پہچان لے کہ جن کی تربیت دنیا والوں کے ذمہ تھی انہیں دنیا والے لے گئے، اور جس کی پرورش مالک کائنات کے ذمہ تھی اس کی ذمہ داری رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہے۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آج کی ریڈنگ یہیں تک، اور حالات جاننے کے لیے انشاءاللہ جلد ہی ہم دوسری ریڈنگ میں آگے پورے حالات کو جانیں گے اور اس داستان کو مکمل کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے اور ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع علیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔